अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जून 2025 और हम बात करने जा रहे हैं इत्रिफल ज़मानी के बारे में। इत्रिफल ज़मानी हकीम मोहम्मद मोमिन ख़ान साहब ने तरकीब दिया था और इस इत्रिफल को उन्होंने अपने वालिद मोहतरम हकीम ज़मानी साहब के नाम पर निस्बत दी थी, इसीलिए ये इत्रिफल ज़मानी के नाम से जाना जाता है। इस इत्रिफल का मिजाज आम तौर से मोतदिल माना जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सर्दी पाई जाती है। हम कह सकते हैं माइल बा बरूदत। इसकी मकदार खुराक आमतौर से 7 ग्राम होती है, लेकिन 9 ग्राम और 12 ग्राम तक भी चलती है, जैसी ज़रूरत होती है। इत्रिफल ज़मानी को बहुत ही एक सरसरी नज़र से देखें या शॉर्ट में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक माली खोलिया के लिए और नज़ले ज़ुकाम की दवा है। लेकिन जब हम इसको गहराई से स्टडी करते हैं और समझते हैं तो हम ये कह पाते हैं कि ये एक वाइड स्पेक्ट्रम यूज़ वाली दवा है। इसको बहुत सारे मामलात में इस्तेमाल किया जाता है। इसको कब्ज़ को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको मैदे और आंतों की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको चक्कर सदर वद्वार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको माली खोलिया मराक़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि माली खोलिया मराक़ी में जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ दूसरी दवाएं भी दी जाती है, लेकिन ये दवा अपने आप में एक बहुत ज़रूरी और अहम दवा है। देखिए, होता क्या है कि पहले मर्ज़ सामने आता है, उसके बाद इलाज या दवा सामने आती है। इसलिए हम इत्रिफल ज़मानी को एनालाइज़ करने से पहले मर्ज़ जिसमें कि ये ख़ास तौर से काम करती है उसके बारे में समझते हैं। हम फ़िलहाल एक मर्ज़ की बात करेंगे, माली खोलिया मराक़ी। ये उसकी एक बेहतरीन दवा है, क्योंकि हकीम के दिमाग में जब कोई मर्ज़ देखता है तो एक परिकल्पना चलती है, एक क़यास चलता है। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि क़यास का मतलब अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि अंदाज़ा लगाना, सोचना। ऐसा नहीं है। क़यास कम से कम 2 बार किसी चीज़ का मुशाहिदा करने के बाद, 2 बार किसी बात को सही पाने के बाद जो हम क़यास लगाते हैं, जो हम मान लेते हैं, वो क़यास होता है। अब वो 2 कम से कम है, 5, 10, 20, 50 बार भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी मर्ज़ में कोई बात मुशाहिदा की, ऑब्ज़र्व किया और उसको बार बार उसी हालत में बहुत सारे पेशेंट्स में देखा, उसके बाद आपको एक क़यास लगाया जा सकता है कि हाँ, ये मर्ज़ इस तरह की कंडीशंस में होता है या ये मर्ज़ इस कैफियत से रिलेटेड है, तो ये क़यास होता है। ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे बैठे क़यास कर रहे हैं कि मैं इसमें ये दे दूँ, मैं इसमें ये दे दूँ, या ये है तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये एक रिसर्च है, ये एक साइंस है। तो इस तरह से पहले मुशाहिदा होता है, फिर क़यास होता है और फिर तजर्बा होता है, और जो चीज़ तजर्बे में आ जाती है वो इस्तेमाल में आती है। तो हम बात कर रहे हैं इत्रिफल ज़मानी की तजज़िये की, विश्लेषण की। इत्रिफल ज़मानी में माली खोलिया मराक़ी के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो ये समझा जाता है कि माली खोलिया मराक़ी किसी भी इंसान के जो मराक़ होता है, यानी कि जो दोनों साइड्स के हाइपोकॉन्ड्रियम्स हैं, ये लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इन ऑर्गन्स में, इस हिस्से में जब फासिद मादा जमा हो जाता है, जज्ब हो जाता है, तो वो फासिद मादा हरारत की वजह से अबखरे बनकर, वेपर्स बनकर ऊपर दिमाग की तरफ जाता है, और जब दिमाग की तरफ जाता है और वो वापस पलट कर आ जाता है नाक के रास्ते से या हलक के रास्ते से, तो ये नज़ला ज़ुकाम कहलाता है। लेकिन जब ये मादा अंदर रुक जाता है और अपने जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देने लगता है, जो कंडीशंस होती हैं कि आदमी को नेगेटिव थॉट्स होती हैं और उसको वसवसे आते हैं, घबराहट होती है, और कभी वो खुश होता है और कभी वो गमगीन होता है, कभी बहुत अच्छी तरह से एक्साइटेड होता है, बहुत अच्छे मूड में होता है, कभी बहुत ख़राब मूड में होता है, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स। चूँकि मिराक़ दोनों तरफ है, दोनों तरफ से जब अफखरे उठते हैं तो ये कंडीशन इस तरह के पेशेंट्स में पाई जाती है। हालांकि बाइपोलर
ڈپریشن یا ڈس آرڈر کو تھوڑا اور زیادہ طریقے سے واضح کیا گیا ہے. ہمارے یہاں ان سب چیزوں کے لیے ایکسپلینیشنز کم ملتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ہم جب آبزرو کرتے ہیں اور پھر قیاس کرتے ہیں اور تجربے میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کی کنڈیشنز میں ہم یہ دوا استعمال کرتے ہیں اور الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے. ابھی اس میں آپ لوگوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں پہ اور کام کریں اور سوچیں اور سمجھیں اور آگے بڑھیں، کیونکہ ہمیں ابھی بہت سارا کام کرنا ہے. بہرحال جب یہ مادہ اوپر جاتا ہے تو یہ جب ڈپریشن کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کو دور کرنے کے لیے ہم اتریفل زمانی دیتے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ اتریفل زمانی کس طرح سے کام کرتی ہے، اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے. یوں تو موڈ آف ایکشن کے لیے آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے اس پہ کام ہوا ہو اور بہت کچھ الگ طرح سے کہا گیا ہو، لیکن ایک یونانی نظریے سے، چونکہ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ جب آپ ایلوپیتھی میں MBBS کرنے جاتے ہیں تو بایو کے جو بھی سبجیکٹس ہیں، کیمسٹری فزکس وغیرہ پڑھتے ہیں آپ، اور وہی سبجیکٹ پڑھنے کے بعد آپ BUMS میں یا یونانی میں ایڈمیشن لیتے ہیں. سبجیکٹ سیم رہتے ہیں، گریڈ کے حساب سے چینج ہو جاتا ہے. لیکن یونانی میں ایک خاص بات اور ہے کہ یہاں پر آپ کو وہ سارے سبجیکٹس پڑھنے اور پاس کرنے کے علاوہ آپ کا رجحان فلسفی کی طرف ہونا چاہیے، یونانی کانسیپٹس کو جاننے کی طرف ہونا چاہیے. اگر آپ ان کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، تو آپ یونانی میں اچھے قابل حکیم بن سکتے ہیں. اور اگر آپ ایلوپیتھی والے ہی سسٹم، وہ جو کہ سچ ہے، جو کہ سائنس ہے، جو کہ حقیقت ہے، تو اس کو اپنے حساب سے نہیں سوچتے ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے. بہرحال جب ہم نے اس میں ہلیلا جات کو استعمال کیا، ہڑ بڑھیرا آملہ کو استعمال کیا، تو ہم نے اس کا جو استعمال کیا وہ اس طرح سے کیا کہ جو دماغ کے اندر سودا جمع ہو گیا ہے، جو فاسد مادہ ہے، جو غیر طبعی مادہ ہے، وہ حرارت کی وجہ سے، کچھ بلغم کی وجہ سے، کیونکہ رطوبت ہے، یہ رطوبت جمع ہوتی ہے، رطوبت اوپر جا کے جمع ہوتی ہے، تو بلغم کی وجہ سے اور سودا کی وجہ سے، یعنی کہ تینوں چیزیں یہاں پہ پائی جاتی ہیں. اس لیے اس فارمولے کو اس طرح بہت ہی غور سے سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. اس فارمولے کو پھر اسی طرح سے تیار کیا گیا کہ یہ اخلاط ثلاثہ یعنی تینوں خلطوں کو باہر نکالے، سودا، صفرا اور بلغم. تو جب ہم نے ہلیلا جات کو استعمال کیا تو جو ہلیلا سیاہ ہے وہ سودا کو دماغ سے نکالنے کے لیے اور پورے جسم سے نکالنے کے لیے بھی اچھا کام کرتا ہے. اسی طرح سے بہیڑا بھی کافی حد تک سودا کو نکالتا ہے، اور ہلیلا زرد جو ہے وہ صفرا کے جوش کو کم کرتا ہے. ہلیلا قابلی بھی بلغم کو نکالتا ہے. تو اس طرح سے جو ہلیلا جات ہیں ان سے ہم ان جو غیر طبعی مادے ہیں ان کو اپنی جگہ سے ہٹا رہے ہیں، نکال رہے ہیں. اب جب یہ مادے وہاں سے اپنی جگہ سے ہٹیں گے تو چونکہ فاسد مادے ہیں، ان کے اندر تیزی ہوتی ہے، تو یہ جب فاسد مادے راستے سے گزریں گے تو وہاں پہ اس راستے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور جب وہاں سے ہٹ جائیں گے تو وہاں اس جگہ پہ جہاں تری ہٹ جائے گی تو ایک دم خشکی آ سکتی ہے. اس لیے ہم سے مطلب حکیم مومن خان صاحب، تو اس طرح سے میں یونانی کی حیثیت سے بول رہا ہوں، تو ہم نے اس میں استعمال کیا. تو ہم نے جب وہ ہلیلا جات کو استعمال کیا تو وہ فاسد مادے کو لے کر جب نیچے آ رہے ہیں تب ہم نے اس میں بہیڑا کو دو پرپس کے لیے استعمال کیا. ایک تو یہ چونکہ یہ معدے میں جب فاسد مادہ جمع ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ مرض ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے معدے کو جو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو بہیڑا معدے کی جو غشا ہے اس کو دباغت دیتا ہے، دوسرا سودا کو نکالتا ہے. تو جب یہ لے کر نیچے آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں نیچے کچھ ایسی دوائیں چاہیے ہوتی ہیں جو اس کے اندر موجود تمام خلطوں کو باہر نکال سکیں، جیسے سنا، تربت، سقمونیا. سنا تینوں خلطوں کو باہر نکالتی ہے، سقمونیا پتلے دست لاتا ہے، رطوبت کو فوری طور پہ نکالتا ہے، تربت بلغم کو نکالتی ہے. سودا کو نکالنے کے لیے ہلیلا آلریڈی ہے اس میں. تو اس طرح سے یہ ان ساری گندی خلطوں کو، غیر طبعی خلطوں کو لے کر کے اور باہر نکل جاتا ہے. اب جب یہ باہر نکلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ آنتوں سے ہوتا ہوا اور کچھ یوریتھرا سے ہوتا ہوا جائے گا، اور یہ سارے آرگنس بہت نازک ہیں. اس لیے اس میں اس کی گرمی کو کم کرنے کے لیے، اس کے نقصان کو کم کرنے کے لیے یہاں پر سندل کا استعمال کیا گیا اور گل نیلوفر کا بھی استعمال کیا گیا. اب یہاں پر اس میں گل بنفشہ کا بھی استعمال ہے. گل بنفشہ کا استعمال ہم نے اس لیے کیا ہے کہ نہ صرف اس مادے کی تیزی کو کم کرے بلکہ جو دماغ کے اندر یہ مادے نکلنے سے جو خشکی پیدا ہونے والی ہے، جو خشونت پیدا ہونے والی ہے، اس کو ترتیب دے، تبرید دے، اور وہاں پہ تلین، معدے میں بھی تلین پیدا کرے اور دماغ میں بھی ایک نرمی دے اور ٹھنڈک دے، اس کو میں ایک ساتھ ہی جان پیدا نہ ہو.
اب جب یہ مادے باہر نکل رہے ہیں اور ہم نے سب کا انتظام کر دیا ہے کہ مادے کو نکالنے والی دوائیں شامل کر دی ہیں، مادے میں جو چیزیں نقصان دے سکتی ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے والی دوائیں شامل کر دی ہیں، جہاں سے مادہ جا رہا ہے اس کو صحیح کرنے کی دوا دے دی ہیں، اور اس کے بعد اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوائیں دیتے رہیں گے تو مادہ نکلتا رہے گا اور ٹھیک ہے وہ صحیح سلامت نکل جائے گا بنا تکلیف دیے، لیکن چونکہ وہ ہائپوکونڈریم میں یا معدے میں یہ مادہ برابر آتا رہے گا اور اوپر کی طرف جاتا رہے گا تو مرض ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس میں کچھ ایسی دوائیں بھی ہوتیں جو اس مادے کو اوپر نہیں جانے دیتی۔ اس مقصد کے لیے ہم نے اس لیے استعمال کیا ہے کشنیز خشک جو ابخرے کو اوپر نہیں جانے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے گل سرخ بھی استعمال کیا ہے تاکہ معدے میں وہ تلین بھی پیدا کرے اور کہیں بھی ورمی کیفیت ہو، انفلیمیشن کی کوئی کنڈیشن ہے جو کہ ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے، تو یہ گل سرخ بھی ہم نے استعمال کر لیا ہے۔ اس طرح سے اب ایک بات دیکھنے کی اور ہے، اس میں کتیرہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ کتیرہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ کتیرہ کے یہاں کو دو مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ کتیرہ جو مادہ فاسد باہر جائے گا اس میں جو یوریتھرا وغیرہ کو نقصان ہو اس کو نہیں ہو، اور یہ مادہ کی اپنی جو حریفنس ہے، تیزی ہے، وہ کم ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ مادے میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، بہت ہی صبر کے ساتھ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا، اس مادے میں رطوبت ہوتی ہے، طری ہوتی ہے، تو وہ یہاں جمع ہوتا ہے، ابخرے بن کے اڑتا ہے، تو ہمیں ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ یہ مادہ اتنا پتلا نہ رہے، اس میں وہ رطوبت گاڑھی ہو جائے۔ جب گاڑھی ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے اس میں سے ابخرے کا اٹھنا یا تو نہیں اٹھیں گے یا کم اٹھیں گے، تو کتیرہ جب اس میں شامل کر دیا جائے گا تو وہ جو غیر طبعی رطوبات ہیں وہ اس کو ان کو یہ ایبزورب کر لے گا اپنے اندر اور اپنے اندر ساتھ لے کے چلا جائے گا اور ان کو ابخرے نہیں بننے دے گا۔ اس طرح سے ایک طرف ہم اس رطوبت کو گاڑھی کر رہے ہیں، نیوٹرلائز کر رہے ہیں تاکہ وہ ایبزورب نہیں ہو، دوسری طرف اس رطوبت کو اوپر چڑھنے سے ہم کشنیز کے ذریعے روک رہے ہیں۔ یہ اس طرح سے یہ ایک بہت لاجیکل اور حکمت سے بھرا ہوا نسخہ ہے۔ اب بات آتی ہے کہ اس میں عناب، سپستہ اور گل بنفشہ کا الگ سے شربت بنا کر کے استعمال کیا گیا ہے، قوام الگ بنایا گیا ہے، وہ کیوں؟ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دواؤں کی جو فارم ہے وہ چینج کر دیتے ہیں تو اس کا اثر بھی الگ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم سپستہ کو صرف صفوف کی شکل میں دیتے ہیں تو وہ مغلظ منی ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو شربت کی شکل میں دیتے ہیں تو یہ معدل بلغم یا رطوبات ہو جاتا ہے، کھانسی زکام نزلے کے لیے صحیح کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم بنفشہ کو صرف صفوف کی شکل میں دیتے ہیں تو یہ قبض کشا ہو جاتا ہے، صرف آنتوں پہ کام کرتا ہے، اور جب اس کو ہم خمیرے کی شکل میں دیتے ہیں تب یہ دماغ پہ کام کرتا ہے، اور جب ہم اس کو شربت کی شکل پہ دیتے ہیں تو یہ نزلے زکام میں ریسپائریٹری سسٹم پہ کام کرتا ہے۔ تو اس لیے اب یہاں پر یہ ضروری تھا، چونکہ جو مالخولیہ کا مریض ہے یا اور دوسرے مریض ہیں، اس دوا کو ایک ہی دوا کو دوسرے استعمال بھی کرنے تھے، یعنی کہ نزلے زکام کے لیے بھی استعمال کرنا تھا۔ جب مادہ جمع ہوتا ہے تو چانسز یہ رہتے ہیں کہ نزلہ زکام بھی ہو جائے گا کسی کو۔ تو یہ دوا ہم نے اس لیے گل بنفشہ، عناب اور سپستہ یہاں پر اس لیے شربت بنا کر شامل کیا گیا کہ یہ اب اس میں شامل ہونے کے بعد جو نزلہ زکام ہو سکتا ہے یا ہے اس کو نہیں ہونے دے، یا ہو گیا ہے تو اس کو کنٹرول کرے۔ اور ایک چانس اور تھے کہ یہ مادہ جب دماغ سے اتر رہا تھا تو بہت ممکن تھا کہ یہ پھیپھڑوں کے اندر چلا جاتا، لنگس میں چلا جاتا، نیزل ڈرپنگ کے ذریعے اندر چلا جاتا، تو پریشانی کی بات ہو جاتی ہے، کمپلیکیشن بن جاتا۔ اس لیے ہم نے ایسی دوا شامل کی کہ یا تو وہ ادھر طرف جائے گا ہی نہیں، اس کا راستہ ہی دوسری طرف موڑ دیا گیا ہے، اور اگر جائے گا تو آسانی سے نکل جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ تمام کی تمام دوائیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ شرط یہی ہے کہ ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھا ہو، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی پھر سے کہوں گا کہ جب تک ہم لوگ ٹیکسٹ بکس کو نہیں پڑھیں گے تب تک ہم قابل نہیں بن سکتے، اور قابل ہی کامیابی کی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، گارنٹی ہوتی ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اور کہتا چلوں کہ دنیا کا ہر کورس کسی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو فاؤنڈیشن دیتا ہے، بنیاد دیتا ہے۔ یونانی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یونانی میں جب ہم کورس کرتے ہیں تو ہمیں ایک فاؤنڈیشن ملتی ہے، ایک بنیاد ملتی ہے، ایک کانسیپٹ ملتا ہے، ایک فنڈامنٹلز کا کانسیپٹ ملتا ہے، بنیاد ملتی ہے، اور وہ سب کو دی جاتی ہے۔ جو بھی اس کے اسٹوڈنٹس ہیں سب کو اپنی اپنی فاؤنڈیشن، اس فاؤنڈیشن کے اوپر ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر حکیم کو اپنے لیول کی ایک عمارت کھڑی کرنی ہوتی ہے۔ چونکہ ہر
حکیم کی اپنے علاقے کے حساب سے، اپنے شہر کے حساب سے، اپنے موسم کے حساب سے ایک الگ طرح کی عمارت کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمیں کالج والے ایسی عمارت بنا کے دے دیں جو سردی کے لیے بہت اچھی ہے لیکن گرمی کے لیے وہ اچھی نہیں ہو سکتی، تو سردی کے موسم میں کمفرٹیبل رہے گی، گرمیوں میں پریشانی رہے گی. کوئی چیز بارش کے لیے ٹھیک ہو سکتی ہے، تو اور ہر جگہ ہر علاقے کی ضرورت الگ ہوتی ہے. اس لیے صرف ایک بنیاد دی جائے، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ پوری بلڈنگ ہمیں بنا کے دے دی جائے، اور جب وہ بلڈنگ میں بارش میں بہت اچھا کام کر رہی ہے جب گرمی آئی تو ہم پریشان ہو گئے کہ اس میں تو گرمی میں تو تسلی نہیں ملتی، سکون ہی نہیں ملتا، اس میں تو بہت پریشانی ہوتی ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے حساب کی ایک کانسیپٹ کی ایک فاؤنڈیشن دے دیا جاتا ہے، اس پہ ہمیں اپنے حساب کا ایک بلڈنگ بنانی ہوتی ہے، ایک عمارت بنانی ہوتی ہے. اس بلڈنگ کو ہم کتنی بھی بڑی بنا سکتے ہیں اور کتنی بھی شاندار بنا سکتے ہیں، کتنی بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں، یہ ہماری صلاحیت کے اوپر ہے. تو اسی امید کے ساتھ کہ ہم اس پہ کام کریں گے، سب مل جل کے کام کریں گے. اور ایک بار پھر سے کہتا چلوں کہ کوشش میں نے کی ہے کہ اچھی طرح سے سب چیزوں کو ایلیبوریٹ کیا جائے، انالائز کیا جائے اور ایکسپلین کیا جائے. پھر بھی ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، اس وجہ سے ہم اس کو شارٹ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ابھی بھی اس میں تھوڑے اور انالائسس کی ضرورت ہے، تھوڑی اور ترمیم کی ضرورت ہے، تھوڑی اور تفصیل کی ضرورت ہے، تھوڑی اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ ہوتا رہے گا. تو فی الحال آپ اس کو یونانی کے نظریے سے دیکھیے، پڑھیے تمام علوم، ہر چیز کو سمجھیے، جانیے. وہ جو آج کی سائنس ہے بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے، لیکن ہمیں یونانی والے ہیں تو یونانی نظریہ ہمارے لیے ضروری ہے یونانی کو سمجھنے کے لیے. اور ٹھیک ہے، انٹرپریٹ کریے، اچھی بات ہے. اب میں ایک بات کہہ کر کے ویڈیو اپنا پورا کرتا ہوں. ہمارے ایک بہت اچھے خیر خواہ ہیں، ہمارے پیشنٹ ہیں جو لندن میں رہتے ہیں، UK میں. ان کو نیٹ پہ بہت اسٹڈی کرنے کا شوق ہے، اور وہ اتنی زیادہ گہری اسٹڈی کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تو وہ مجھے بھی نہیں معلوم ہوتی ہیں. وہ سب چیزیں جتنی گہرائی سے وہ چیزوں کو، ایلوپیتھی کی چیزوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر مجھے ایکسپلین کرتے ہیں اور میرے پاس بھیجتے ہیں کہ دیکھیے یہ پرابلم اس وجہ سے ہو رہی ہے، میرے یہ گھٹ گیا ہے، میری یہ بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کیفیت کی نظر سے نہیں دیکھ پاتے. وہ جو بھی باتیں ہیں، کیفیت دنیا میں ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. کیفیت کم زیادہ تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، چینج ہوتی رہے گی، لیکن وہ رہے گی. اس لیے آپ کو چاہے وہ کیلشیم ہو یا آئرن ہو یا فاسفورس ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کوئی سا بھی منرلس ہو، کوئی سا بھی وٹامنس ہو، اس کو کیفیت کو آپ کو سمجھنا ہوگا اور اپنے حساب سے اس کے لیے استعمال کرنا ہوگا، تب آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ.